बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दारुल हुकूमत की सूरत हाल आप सबके सामने। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि अभी भी डेवलपमेंट के अमल से गुजर रही हैं। काफ़िला इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा साहिबा मौजूद हैं। डी चौक पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। ऐसे में फिर ख़बरें ये भी हैं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी भी लम्हे एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हो सकता है इस सारे मामले को मुंतशिर करने के लिए या ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर। उसके क्या आसार हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ ग़ुलाम अवैस डी चौक से मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल कादिर, ऑफ कोर्स दोनों हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो काफ़िले के साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम अवैस साहब, आप डी चौक यानी कि वो मकाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ है, मरकज़ है, जहाँ के बारे में वो कह रहे हैं कि हम तो यहीं पर पहुँच के रहेंगे, आप एग्जैक्टली वहाँ खड़े हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या वहाँ इस वक्त पीटीआई आसपास कहीं नज़र आ रही है या दूर है डी चौक से? यहाँ आई थी और उन्हें शेलिंग वगैरह करके अब दूर धकेल दिया गया है। ग़ुलाम अवैस साहब, अगर इस वक्त डी चौक से तो डी चौक की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स, इसके साथ पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी मौजूद हैं और डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त पुलिस के पास है। और डी चौक का जो इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ भी मुजाहिरीन जो है वो नहीं पहुँच सकते। यहाँ से काफ़ी दूर तक का एरिया है, जना एवेन्यू को यहाँ से खाली करवा दिया गया है। जो मुजाहिरीन कुछ यहाँ पहुँचे भी थे उनको गिरफ्तार किया गया या पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया था और पुलिस अब भी जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, यानी कि जो ब्लू एरिया था उसको खाली करवाने की पूरी कोशिश है पुलिस की। काफ़ी हद तक पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली है और जो डी चौक का इर्द गिर्द का एरिया था उसको भी मुजाहिरीन से मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ पुलिस की बारी नफरी यहाँ पे मौजूद है या फिर मीडिया नुमाइंदगान। और मुझे आपके अक्ब में बहुत अंधेरा नजर आ रहा है, तो यानी कि लाइट्स वगैरह इंटेंशनली बुझा दी गई हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, लाइट्स यहाँ पे पहले ही बुझा दी गई थी। एक वक्त के दौरान जो है यहाँ पे लाइट्स ऑन भी की इस पूरे एरिया में। जब एक छोटन किया गया तो ये यहाँ से शहीद मिल्लत तक का जो एरिया था, डी चौक से शहीद मिल्लत तक, वहाँ की लाइट्स ऑन की गई, फिर दोबारा से बुझा दी गई। अब भी जो है वो पुलिस वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे तलाश कर रही है कि किसी किस्म के कोई मुजाहिरीन यहाँ पे छुपे ना हो। लेकिन हमने आज दिन की रोशनी के वक्त विजुअल्स देखे कि जब कुछ मुजाहिरीन बाकायदा कंटेनर्स पर चढ़ चुके हैं, जिससे तासुर मिला कि जैसे काफिला डी चौक पहुंच गया है। तो क्या ये कहना ठीक होगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत कह रहा हूं, तो कि काफिला नहीं पहुंचा था, काफिला तो पीछे था, और काफिला भी कहां है वो हम कादिर से पूछते हैं, लेकिन काफिले के कुछ लोग आगे तक आ गए थे जिन्हें फिर अब शेलिंग वगैरह करके बहुत पीछे धकेल दिया गया है और अभी वो करीब में भी नहीं है। ये ठीक मंजरकशी की है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ लोग जो मुजाहिरीन में से थे वो इर्द गिर्द से वो यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन काफिला जो मेन काफिला था वो यहाँ तक नहीं पहुँच सका था। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो कलसूम इंटरनेशनल है यहाँ से डी चौक से काफ़ी फासले पर है, वहाँ तक काफिला पहुँच सका था, उससे आगे काफिला मूव नहीं हो सका। लेकिन कुछ लोग जो थे मुजाहिरीन में से वो यहाँ पे पहुँचे, उनको पुलिस ने या गिरफ्तार कर लिया, उनको मुंतशिर भी कर दिया। साथ रही है इसके अलावा ग़ुलाम अवैस साहब, तो मैं ज़रा अब्दुल कादिर साहब से पूछूं कि फिर काफिला कहाँ है। तो अब्दुल कादिर साहब, एक यानी उन तमाम तर व्यूअर्स को भी ज़हन में रखते हुए कि जो कि इस्लामाबाद के एग्जैक्ट नक्शे से वाकिफ़ नहीं, आप बताइएगा कि काफिले की अभी पोजीशन कहाँ है, डी चौक से कितना दूर है, और क्या अब काफिला रुक गया है या काफिला डी चौक की तरफ पेशकदमी कर रहा है? ये सवाल पूछने का बैकग्राउंड ये है कि हमें तो आज सुबह के वक्त ऐसा लग रहा था कि अगले घंटे 1.5-2 घंटे में ये काफिला बुशरा बीबी और गंडापुर साहब समेत डी चौक पे होगा। अभी तो रात के 11 बज गए और वो कह रहे हैं डी चौक तक दूर तक काफिला नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या मामला है, समझाइएगा जरा। देखिए, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं खुद भी कुछ देर पहले काफिले के साथ ही था और एक थोड़ी देर के लिए रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ। थोड़ा ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक थोड़ा सख्त हाथ जिसे कह सकते हैं वो रखा गया और उसके नतीजे में कारकुनान थोड़े मुंतशिर हुए। इस वक्त काफिला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो थोड़ा पीछे की जानिब मूव किया है टूवर्ड्स सेंट डोरस, जहां पर पहले था ये कुलसूम हॉस्पिटल के आसपास के इलाके में था। अब कारकुनान जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए और इससे पहले ब्लू एरिया के दरमियानी हिस्से, यानी वो कंटेनर भी आप कह रहे हैं थोड़ा सा आगे आने के बाद अब रिवर्स हुआ है, पीछे गया है, इसका मतलब? जी, कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अब सेंट डोरस के आसपास जो है वो जमा हो चुकी है, पीछे की तरफ यानी कारकुनान जो है वो हुए हैं।
جو پہلے ایک بالکل ڈی چوک کے قریب تک معاملہ پہنچ گیا تھا، یا کلثوم ہاسپٹل تو ڈی چوک کے بالکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، اب جو ہے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کارکنان تھوڑا پیچھے کی طرف گئے ہیں، کیونکہ بالکل گھپ اندھیرا ہے، آگے بڑھنے کا کوئی اس طرح کے آسانی بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے بالکل رینجرز کے اہلکار موجود ہیں اور گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے، گرینڈ آپریشن کا بھی اب خدشہ ہے۔ تک تو اس قافلے کو ہم نے دیکھا نا کہ وہ کٹی پہاڑی ہو یا جتنا بھی مقامات ہو، بڑے بڑے کنٹینر بھی وہ ہٹا ہٹا کے آگے بڑھتے گئے، تو اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا اس قافلے کے لیے ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں ممکن تو یہ انہوں نے بنا دیا، دن کے ٹائم تو یہ پہنچ گئے تھے، لیکن جس وقت لائٹ ساری آف کر دی گئی اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور تقریباً 3 گھنٹے تک ایک ہی جگہ پہ ایک ہی 2 الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھے رہے، اور کارکنان کا اصرار یہ تھا کہ آگے کی جانب بڑھا جائے، ڈی چوک کی جانب بڑھا جائے، اور ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا کارکنان بڑے فرسٹریٹ ہوئے، غصے کا اظہار کیا، وہ علی امین گنڈا پور کی جو گاڑی تھی اس کے اوپر چڑھ گئے۔ میں نے خود دیکھا کارکنان بڑے جذباتی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رکنے کا فائدہ نہیں ہے، آگے بڑھیں آگے بڑھیں، لیکن علی امین گنڈا پور کو انتظار تھا کسی گرین سگنل کا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایات کی صورت میں آنا تھا یا پارٹی نے اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کرنا تھا، لیکن علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا قافلہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک ایک ہی جگہ پہ رہا، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد کارکنان کافی حد تک فرسٹریٹ ہوئے، پھر لائٹس آف ہونا شروع ہوئی، پھر یہ پتا چلا کہ کوئی گرینڈ آپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب سردی کی شدت بھی بڑھنے لگی ہے، تو کارکنان کو ایک چھوٹے سے آپریشن کے بعد، یعنی جو تھوڑی بہت گرفتاریاں ہم نے، اس کے بعد کارکنان اب بیک فٹ پہ ہوئے ہیں۔ ابھی یہ قافلہ جو ہے یہ رک گیا ہے ایک مقام پہ یا آہستہ آہستہ ڈی چوک کی جانب بڑھ رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی؟ دیکھیں اس وقت کارکنان منتشر ہیں، میں اگر یہ آپ کو بولوں کہ قافلے کی صورت میں کسی جگہ پہ موجود ہیں تو شاید درست نہیں ہوگا، کیونکہ میں جگہ جگہ پر دیکھ رہا ہوں کارکنان جو ہے، اس ٹائم بھی میں فیلڈ میں نکلا ہوں، سینٹورس کے آس پاس کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، ڈی چوک کے قریب قریب تو اب اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن جناح کنٹینر بھی کھڑا ہوا ہے ابھی جس مقام پہ بھی ہے وہ ابھی موو نہیں کر رہا ہے اس وقت؟ جی ہاں بالکل، کنٹینر اپنی جگہ پہ ہے سینٹورس کے آس پاس، اور جو جناح ایونیو کا مقام ہے پورا، یہاں پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سارے منتشر ہو کے واپس لوٹ رہے ہیں یا واپس لوٹنے لگے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ٹائم چونکہ ماحول ایسا ہے کہ کارکنان کو شاید لیڈرشپ صحیح سے گائیڈ نہیں کر پا رہی، یا روڈ میپ آگے کا نہیں ہے ان کے پاس کہ آگے کرنا کیا ہے، تو لا علمی کی صورت آپ سمجھ لیجئے، یا جو اس ٹائم کا ماحول ہے۔ ابھی اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے جو ہم نے کچھ گھنٹوں پہلے دیکھی کہ بڑھتے رہو ڈی چوک پہنچنا ہے چلتے رہو، ابھی یہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں، ابھی کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز دکھائی دے رہی ہے، جو پہلے تقریباً 5-6 گھنٹے پہلے سچویشن تھی اب ویسی نہیں ہے، لیکن کارکنان نے ابھی محاذ چھوڑا نہیں ہے، بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور ان کو انتظار ہے کہ شاید پنجاب سے کچھ اور قافلے ان کو جوائن کریں، اینڈ دین پھر معاملہ دوبارہ سے شروع ہو، یا پھر رات گئے۔ دیکھیں آج رات جو ہے یہ فیصلے کی رات ہے، اگر دونوں سائڈ سے جس نے بہتر پلاننگ کر لی، کل کا دن آپ کو کاٹ رہا ہوں میں، تازہ ترین موقف اس سارے معاملے پر دے رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں مسلسل جو کہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے پہلے کی، اور کہہ رہے ہیں دیکھ لیجئے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے، جس سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پرتشدد لوگ ہیں۔ 3 مرتبہ انہوں نے کم از کم کہا ہے بات چیت زیرو، نو بات چیت نہیں ہوگی، اور انہوں نے ان واٹ ایور ورڈز ایک آپریشن کا اندیا بھی دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں زندگی مفلوج ہے، اس کی اجازت نہیں دیں گے، مزید پیچھے دھکیلیں گے۔ میں فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کا رسپانس، سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم بھائی۔ سر تھینک یو فار یور ٹائم۔ پہلے تو مجھے آپ پلیز اسٹریٹ اس پہ رسپانس دے دیجیے۔ ویسے محسن نقوی صاحب بھی کہہ چکے 2-2.5 گھنٹے پہلے، ابھی وفاقی وزیر عطا تارڑ آ کے 6 منٹ کی پریس کانفرنس میں 3 مرتبہ کہتے ہیں بات چیت زیرو، بات چیت آؤٹ آف کوشچن، نہیں کریں گے کوئی بات۔ یور رسپانس ٹو دس؟ مائی رسپانس ٹو دس از کہ یہ تو ان کا کہنا بنتا ہی نہیں ہے، کہ اس لیے کیونکہ جب بات چیت کروانے کے لیے یہ جیلیں کھلواتے ہیں اور یہ ملواتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ انہی کی انٹینٹ ہوتی ہے کہ بات چیت ہو جائے، اور یہی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو جائے۔ جو بات چیت عمران خان صاحب نے رد کی اور نہیں ہو سکی، اب یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہاں پہ دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ اے بریو فیس کہ بات چیت نہیں ہوگی تو آپ کے ترلے کون کر رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے؟ آپ پورے جب سے اسمبلی ہوئی ہے، آپ اور آپ کے وزراء ٹاک شوز میں ہمارے ترلے کرتے رہے کہ جی بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ کیا جواب رہا ہے ہمارا ہمیشہ یہی جواب رہا ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ Who is talking to you? Nobody is talking to you. So don't try to, کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی بچوں والی باتیں کرنے کا۔ ہم آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں،
मैंडेट चोरों से कोई बात नहीं करता। चलो, जिनसे बात करना चाहते हैं वो भी कह रहे हैं ना कि नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब को तो हम उन्हीं का नुमाइंदा कहते हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं करेंगे। मैं तो उनको उनका नुमाइंदा नहीं कहता। अच्छा, नहीं कहते? नुमाइंदा मैं तो उनको नहीं कहता जी। ये तो इनके वजीर हैं, उनकी टोनर भी आपने देख लिया कि वो किस तरीके से कल भी थ्रेट करते रहे अपनी कौम के बच्चों को, अपने ही पाकिस्तानियों को, बुलेट के जवाब में बुलेट, और फिर साथ ही वहां पे हमारे 27 आदमियों को गोलियां मार दी गई, जिसमें से 3 आदमी हमारे शहीद हो गए। आज हमारे 4 से 5 आदमी शहीद हुए। कंफर्म जो है वो 4-6 की शुनीद है, मगर 4 जो है वो कंफर्म हो चुके हैं हॉस्पिटल पिम्स में और पॉली क्लिनिक से जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंच गई है। तो कहने का मकसद है मैं सर जानी नुकसान हुआ इस पर भी आपसे पूछता हूं, क्योंकि इस पर भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने चैलेंज किया। लेकिन चलें, आप कह रहे हैं कि आप तो मोहसिन नकवी साहब को भी एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं समझते, तो फिर आप हमें बता दीजिए कि आप जिनसे बात करना चाहते हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, उनकी तरफ से क्या है बातचीत, यस और बातचीत नो? नहीं, बातचीत हुई नहीं वसीम भाई, हुई ही नहीं थी कभी आपसे पिछले 2-3 दिनों में। आई मीन 48 घंटे। देखें, पता क्या है, ये जो लोग हैं ना, ये पता नहीं ये क्या है, अल्लाह ताला इनको अकल दे थोड़ी सी। ये एंगेजमेंट को डायलॉग समझते हैं, ये राब्तों को मुज़ाकरा समझते हैं। ये अपनी तरफ से कहते हैं जी कि ठीक है जी, आप इधर जलसा ना करें, आप संजानी में जलसा कर लें। उस एंगेजमेंट को जो ये हर जलसे से पहले कहते हैं, इस मेगा मोबिलाइजेशन से पहले जितने जलसे हुए सब में कहते हैं इधर से इधर आ जाओ, ये उसको भी डायलॉग समझते हैं। मैं इनकी अकल को क्या कह सकता हूँ? करेक्ट। सो आप कह रहे हैं बस ये एंगेजमेंट हुई है, कन्वर्सेशन हुई है, कोई बाकायदा बातचीत हुई नहीं है। आपको इत्तला है अभी उन्होंने फिर इंदिया दिया है इन वॉट एवर वर्ड्स कि यू नेवर नो, एनी मोमेंट कोई ऑपरेशन हो स्टार्ट और मजीद पीछे लेकर जाए। अभी उन्होंने कहा भी है कि और पीछे धकेलेंगे। सर, अभी पिछले 2 घंटे से लाइव एम्यूनेशन बरसा रहे हैं। हमारे सैकड़ों बंदों को गोलियां लग चुकी हैं और वो वहां जना एवेन्यू के ऊपर पड़े हैं जख्मी, और उसमें से पता नहीं कितने हमारे जान से हाथ धो बैठे हैं। बलूचिस्तान के 2 नौजवानों का तो कंफर्म है, मुझे दाऊद शाह का फोन आया जो बलूचिस्तान के सदर हैं कि उनके 2 जवान शहीद हो गए हैं। उनके नाम भी अभी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। वो बताइएगा, क्योंकि आज जब एक सहाफी ने मोहसिन नकवी साहब से कहा कि सर 6 लोग पीटीआई के जान से गए, तो उन्होंने रोक कर कहा कि आप सहाफी हैं, चले मुझे फिर 6 के नाम बता दीजिए, और वो जवाब नहीं था सहाफी। बिल्कुल बताएंगे, नाम बताएंगे, आपसे वीडियो शेयर करेंगे, आपसे उनकी पूरी डिटेल शेयर करेंगे। हम ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे चुके हैं, बट समहाउ नो चैनल इज बॉदर्ड। वो उनको उधर तो कुछ नजर आता है, मगर हमारे शहीद, हमारे पाकिस्तान के बच्चे, हमारे बच्चे नजर नहीं आते। हम सब शेयर करें। आप बताइए ना, आपने कहा 4 कल हुए, 5 की आज खबर है, तो आप बताइए, नाम बताइए उन 8-9 के जितने भी हैं। मैं अभी आपको सारी डिटेल ले लेता हूं और मैं सारी आपके साथ शेयर। ठीक हो गया। और अभी जो उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनके दावे के मुताबिक वो एक सीसीटीवी फुटेज भी चल रही थी, और कहते हैं 1 घंटे पहले की है, जिसमें असलहा नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर लोगों के पास। इफ दिस इज ट्रू, अगर ये आज की फुटेज है, जो कि उनका दावा है कि आज की नहीं बल्कि अभी की है, तो आप इसके डिफेंस में क्या कहेगा? मुजाहिरीन के हाथ में असलहा मैंने नहीं देखा है, मैंने ऐसी कोई, मैं क्योंकि अभी आपको पता है मैं फोन पे हूं, तो मैं नहीं देख सका कि आपने क्या, उन्होंने क्या दिखाई या उन्होंने आपसे क्या शेयर की, आपने क्या दिखाई। हमारे किसी आदमी के पास कोई असला नहीं था। हमारे तो सीएम के साथ जो गार्ड आए वो भी गैर मुसल्ला थे, उनसे भी असला ले लिया गया था। किसी पेशावर से लेके यहाँ तक चले, आपकी डीएसएनजी साथ थी, यूट्यूबर साथ थे, एक नौजवान जिसके हाथ में फोन था साथ था। कोई एक वीडियो तो दिखा देते जो इतने पूरे काफिले में वहां से लेके यहाँ तक आते हुए मुसल्ला थे। ये इनके अपने लोग थे, ये इनके अपने प्लांटेड लोग थे, ये वही लोग आंसू गैस शेल भी नहीं थे मुजाहिरीन के पास, आंसू गैस वाली बंदूक जो भी इसको कह लीजिए। नो, कहीं भी मुजाहिरीन ने शेल फायर नहीं किए। अच्छा, नहीं, मेरे में नहीं है। मैं ऐसे क्यों आपसे गलत बात करूंगा भाई? है, मैं जो चीज मेरे इल्म में है, मुझे पता है, जो इंस्ट्रक्शन मुझे पता है, अगर कोई ऐसी चीज हो तो मैं ऑब्वियसली, आज के दौर में कौन वसीम भाई छुपा सकता है? फुटेजेस हैं, मोबाइल्स हैं, कैमरे हैं, आपके बच्चे वहां पे मौजूद थे सारे, आपके चैनल के सबके, सबको पता है। आप ऑफ कोर्स सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, तो आपका तो मीडिया से बड़ा फ्रीक्वेंट रब्ता रहता है। टीवी चैनल्स मुख्तलिफ में तो कुछ घुसे हैं लोग ना, ये तो आपकी बहुत गलत हुआ है। I strongly condemn this in all strong words। मैंने उस वक्त ही रिएक्शन दिया, मैंने वहां से भी कंटेनर्स के ऊपर से भी अनाउंसमेंट्स इंश्योर करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बंदे भेजे, मैंने खुद वहां पे बयान दिया। मैंने ब्यूरो चीफ्स जो हैं उनसे, डायरेक्टर न्यूज़ जो है मुतलका बहुत सौ से मैंने खुद बात की, कई जगह में मेरी मीडिया टीम ने बात की। हमें खदशा है कि ये लोग जो हैं ये भी प्लांटेड थे, ये हमारे लोग नहीं थे, जिनको हमारे और मीडिया के दरमियान एक खलिश और खलीज पैदा करने के लिए भेजा गया था। मीडिया हमारी आवाज़ है,
ہمیں تو دیکھیں نا، مالک کی کوئی پالیسی ہو، چینل کی کوئی پالیسی ہو، یہ تو بچے ہیں جو ہمارے ساتھ بیچارے کتنے کتنے میلوں چلتے ہیں اور کتنے کتنے گھنٹے کھجل ہوتے ہیں. تو ان کے طرف اگر کوئی ہمارا ورکر بھی آتا ہے تو دیٹ از ہائیلی کنڈیمیبل، ناٹ ایکسیپٹیبل. ہم اس کا بالکل اگر ہمارا ورکر، ہم اس کو، میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اگر کوئی چیز ہے تو دیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کیونکہ ہزاروں لوگ تھے اور ہم ایکشن لیں گے اس کے اوپر اگر ہمارا بندہ ہوتا ہے. فیئر انف. غلط ہے یہ. میں نے معذرت کی کئی دوستوں سے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، مگر میرے بھائی کیونکہ احتجاج میری پارٹی کا تھا، میں آپ سے اس ذمہ داری کے حوالے سے میں معذرت کرتا ہوں. میں نے کئی دوستوں کو فون کر کے معافی مانگی. اوکے، صحیح ہے. ابھی ایز وی اسپیک سر کیا ہے جو قافلہ ہے وہ موو کر رہا ہے ڈی چوک کی طرف یا فی الحال پڑاؤ ڈالا ہوا ہے قافلے نے؟ سر بات یہ ہے کہ ابھی بڑی ہیوی قسم کی لائیو ایمونیشن جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے قافلے پہ. بہت سے لوگ زخمی ہیں. میں نے کہا نا 2 بلوچستان کے نوجوان، ابھی داؤد شاہ نے بتایا، آپ نے مجھ سے نام پوچھا تو میرے ذہن میں نام نہیں تھا، مگر 2 جو جنازے ہیں جو کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ یہیں پہ ڈی چوک پہ کرائے جائیں کیونکہ وہ بلوچستان وہ لے جا رہے تھے. اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی. ہی ٹولڈ می 2 بلوچستان سے ہیں، باقیوں کے نام میں آپ کو بھیجتا ہوں. وہ وہاں پہ ابھی شہید ہوئے تھوڑی دیر پہلے اور سینکڑوں بندوں کو گولیاں لگ چکی ہیں. سو قافلہ تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے اس ایریا سے کیونکہ obviously نہتے لوگ ہیں، ان آرمڈ سویلینز ہیں. جب ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلیں گی تو وہ پیچھے ہوں گے، تو وہ کچھ پیچھے ہوئے ہیں. جی اوکے، بٹ ابھی رک گئے ہیں یا کوشش جاری ہے آگے جانے کی، ڈی چوک جانے کی؟ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. سو مے بی نیکسٹ فیو آورز قافلہ دوبارہ ڈی چوک پہنچ جائے. obviously جی کمیٹڈ لوگ ہیں، ڈٹرمنڈ لوگ ہیں، بٹ ان آرمڈ ہیں، سویلینز ہیں، ان آرمڈ ہیں. یہ جس طرح کی کہانی سنا رہے تھے نا تارڑ صاحب کہ جی وہ افغانی ہے، وہ کرمنلز ہیں. پرابلم یہ ہے ساری زندگی مسلم لیگ نون نے قلعدم سپاہی صحابہ کے ساتھ اور اس سے متعلقہ قلعدم جماعتوں کے ساتھ اتحاد قائم رکھے ہیں. تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہر سیاسی جماعت اسی قسم کی روش پہ کام کرتی ہے. جس سیاسی جماعت کے ساتھ 1.25 لاکھ بندہ وہاں سے آ رہا ہو اور اس نے سویپ کیا ہو اس صوبے میں، ان کو افغانی یا کرمنلز یا اس قسم کے لوگ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عوام کا سمندر جب ساتھ ہو تو پھر اس قسم کے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ لوگوں کو کچھ افغان سٹیزنز یعنی کہ ظاہر ہے وہ کے پی کے اور افغان کی ایک ظاہر ہے وہ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا سارا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی افغان شہری ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مطلب وہ ہوگا کوئی، تو ہمیں کیا معلوم. سر اگر کوئی دیکھو نا، اگر کسی کا کوئی 30 سال پہلے کوئی پیو تھے آ گیا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد در اولاد یہاں پہ کوئی موجود ہے اور وہ ہی از پاکستانی نیشنل ہے یا اس کے کاغذوں میں کوئی معاملہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ پھر رہا ہے، تو یہ آپ اس کے کاغذ نکال کے ہمیں کہیں کہ یہ افغانی ہے اور آپ نے افغانی باشندے رکھے ہیں، واٹ نان سینس. وہ تو کشمیریوں کو بھی کہتا ہے انہی طور پہ یہ پاکستانی کوئی نہیں ہے. وہ سارا پاکستان کا مقدمہ جڑا ہے نا، جڑا اتنے سال یو این نے پیسے ضائع کیتے تھے، کشمیر کمیٹی تے پیسے ضائع کیتے، وہ سارے تو وہ نقوی صاحب نے کیا چھڑیا انہی طور پہ، تو ہم ان کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے پاکستانی. اور یہ مانگ رہے ہیں کشمیر، یہ لڑ رہے ہیں. یہ فوج کو ذرا اس کی کوئی وہ کھچائی کرنی چاہیے نا کہ میرا چاند سال نہ ہو گئے ہمیں یہ نیریٹو لے کے چلتے. تم نے صرف ایک یہ نواز شریف اور پی ٹی آئی کی معاملے میں تم نے برابر کرتے کرتے کشمیر کا ستیہ ناش کر دیا. اب تم کشمیریوں کو پاکستانی نہیں مانتے ہو. بٹ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکچوئل افغان سٹیزن ہے تو وہ اس پروسیس کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ اگر کوئی ایکچوئل افغان سٹیزن ہے تو پہلے یہ جواب دینا وہ یہاں پہ ہے کیوں. انہوں نے تو خود پالیسی بنائی ہوئی تھی. تو اگر ہے وہ گورنمنٹ کی دہائیوں مختلف حکومتوں کی دہائیوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے تو ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. آپ کو اس پہ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ فیڈرل سبجیکٹ ہے سر وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، وہ سارا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ یہ جواب دے گا نقوی صاحب. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ پاکستان میں ہے کیوں، کیونکہ واقعی فیڈرل اور ریاستی سبجیکٹ ہے. اگر آپ کی ریلی میں ہے تو ہونا چاہیے. سر جہاں پہ 1.25 لاکھ بندہ آ رہا ہو گاڑیوں پہ 3 اطراف سے، اگر کوئی نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ کسی افغانی کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں یہاں شامل نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر کوئی آ جاتا ہے تو کوئی علی امین اس میں سے نکال سکتا ہے 1.25 لاکھ میں سے. اس کے منہ پہ لکھا ہوا ہے تو افغانی ہے. اگر کوئی اکا دکا 1.25 لاکھ میں نکل آئے ہیں تو اتنا ٹپڑ دی کیڑی لوڑ جے. پکڑ لو انہوں اگر انہیں کو غیر قانونی جاتے. سو سر چونکہ ظاہر ہے یہ سارے معاملے میں کسی بھی اور چیز سے زیادہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہے. کل اتنی شہادتیں کل ہوئی ہیں. ابھی جو آپ نے پریسائز بات کی ہے پچھلے کچھ منٹس کے دوران ریپیٹڈلی کہ جو بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے اب سے
ڈی چوک کے اطراف میں وہ کلثوم کہ 2 نوجوان بلوچستان کے مار دیے گئے ہیں. تو آپ اگین آپ ان کی تو I know because Dawood Shah spoke to me. تو آپ ان کی تو پھر آپ ڈیٹیل بتا دیجئے, نام بتا دیجئے کہ کون ہے. اگر آپ مجھے صرف ایک منٹ بریک میں دیتے ہیں تو میں یہاں پہ میرے ساتھ دوسرے دوست ہیں بلوچستان سے, میں ان سے ان کے ایگزیکٹ نام لے کے ابھی آپ کو بتاؤں. جی تم ٹھیک ہے, میں آپ سے 3-4 منٹ بات کر لیتا ہوں. جب ہم بریک لیں گے تو اس میں پھر ہم دوبارہ پھر ہم اس بریک کے بعد آپ مجھے بتا دیجیے گا, تب تک آپ ارینج کر لیجئے پھر ہم. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ارینج ہے, بٹ آبویسلی وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لسٹیں آ رہی ہیں. تو میں نے اس میں مجھے انہوں نے تعداد بتائی, بلوچ پریزیڈنٹ نے جب فون کیا تو اس نے بتایا, اینڈ میں جسٹ گیو یو دی نیم. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا ان کا کہ وہ جی نیم دے دیں, وہ دیں گے نیم نا, ویڈیوز بھی دیں گے, تمہیں پوری فوٹیج دیں گے کیسے تم لوگوں نے جو ہے پاکستانی قوم کے بچوں کو اس لیے گولیاں مار دی ہیں کیونکہ وہ ایک چوک میں آ کے بیٹھ گئے. یو آر ٹیلنگ کہ دیر آر شوٹ ٹو کل آرڈرز ہیں. کیا ہم نے گناہ کیا ہے؟ کیا گناہ کیا ہے؟ چوک میں بیٹھنا گناہ ہے؟ آپ کا نیا قانون آ گیا ہے, اس میں 3 سال سزائے, 2 پرچہ, اور ان کو بھیجو عدالتوں میں, کراؤ ان کو سزائیں. شوٹ ٹو کل کیا ہے؟ ہم ہندوستان کی فوج کے سپاہی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں. یہ جتنے بندوں کو گولیاں مارے ہو, کسی کا باپ پولیس میں ہے, کسی کا بھائی فوج میں ہے, کسی کا چاچا رینجرز میں ہے, یہ سب محب وطن ہیں, سب پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں جب گئے تو پاک فوج کے جوانوں سے کس طریقے سے انہوں نے وہ جفیاں ڈالی ہیں اور کس طریقے سے سیلفیاں لی ہیں. ہاں لیکن سر نے یہ بھی دیکھا نا کہ پولیس اہلکار شہید ہوا, جان سے گیا, تو ظاہر ہے گولی سے ہی جان سے گیا, تو گولی چلی تو جان سے گیا, تو کسی نے گولی چلائی تو جان سے گیا. سر کو خیر تھا نام سر نہیں نا, وہ جو بارش بزرگ ہے وہ گولی سے نہیں جان سے, وہ تو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے. اور بزرگ آدمی تھا, جیسے وہ پچھلی دفعہ 4 کو ان کی اپنی شیلنگ کی وجہ سے وہ جان کھو بیٹھا. یہ تو اور اگر آپ اس کی بھی ویڈیو دیکھیں, وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دیں گے کہ طریق انصاف کے نوجوان بیٹھے, اس کو کوئی پانی لا رہا ہے, کہ اس کو CPR کر دینے کی کوشش کر رہا ہے, کہ اس کی تلیاں رگڑ رہا ہے کہ بابا تمہیں کیا ہو گیا. تو سر اس طرح تو سامنے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی فلاں شخص کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چلا گیا جان سے, دم گھٹ گیا ایسے چلا گیا, دل کا مریض تھا ایسے چلا گیا, بلٹ باؤنڈ کو گولیاں لگی. بھائی جان ہمارے بندوں کو گولیاں لگی ہیں. ہاں تو وہ آپ ٹھیک ہے. تو میں ذرا 1-2 یہ شارٹس چلا دیتا ہوں تاکہ پھر مینوائل پھر آپ ذرا بتا بھی سکیں اور ڈیٹیل بتا سکیں ان کی جان سے جانے کا سبب کیا بنا, تو آپ وہ بتا دیجیے. تب تک میں ذرا چلا لوں. تو پھر ہم نے شیخ وقار صاحب سے مجھے پوچھنا ہے کہ ویری انٹرسٹنگلی, اب سے پہلے تو ذرائع سے بات ہو رہی تھی, لیکن اب یہ ہے معاملہ بہت انٹرسٹنگ کہ باقاعدہ طور پر خود بانی PTI سے کسی بھی اور رہنما سے زیادہ رابطے میں رہنے والے جناب بیرسٹر سیف صاحب وہ یہ بات مان رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی ایگری کر گئے تھے کہ دھرنا جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف نہ جائے قافلہ, بلکہ سنجانی کے مقام پہ دھرنا دے دیا جائے. اچھا اس سے پہلے PTI مسلسل کہتی تھی کہ خان صاحب ہے, خان صاحب جو کہہ دیں گے, خان کہے گا تو ہم مانیں گے. خود بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں, اور آپ دیکھیے کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس بات پہ مان گئے تھے کہ سنجانی میں دھرنا دے دیا جائے, لیکن میرا سنجانی میں دھرنا نہیں دیا گیا, قافلہ آگے بڑھا. یہ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر کیا وجہ بتائی اس کی. ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلام آباد کے سببز میں جلسہ کریں, ہم آپ کو اجازت دینے پہ غور کر سکتے ہیں. وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے, اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں جو ایشو بنا, وہ جب ہم نے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کی بات, تو پارٹی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, اور وہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے. بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے کا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. شیخ وقار صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ سر؟ جی سر, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جو نوجوان ابھی شہید ہوئے ہیں. ایک کا نام عبد الولی, دوسرے کا نام ارشد ہے. ایک قلعہ سیف اللہ سے تعلق رکھتا ہے, دوسرا پشین سے تعلق رکھتا ہے. عبد الولی کی ڈیڈ باڈی بھیج دی داؤد شاہ نے, اور ارشد کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ سالار کاکڑ جو ہے ابھی کوئٹہ روانہ کر رہے ہیں. جی باقی جو ڈیتھس ہے, اور ان کی یعنی ڈیتھ کا ایگزیکٹ سبب کیا بنا ہے سر؟ گولیاں لگی سر, بلٹ باؤنڈ گولیاں, سیدھی گولیاں. جی, اینڈ یو ہیو انف ایویڈنس ٹو پروو کہ یہ دوسری سائڈ سے گولیاں ماری گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جان سے گئے ہیں. سر اب یہ تو اب آپ میرے سے تھانے والی تفتیش کرنے لگ گئے یہاں بیٹھ کے. سر اس لیے کہ اس وقت یہ بڑا برننگ ایشو ہے نا, اور بڑا دعویٰ ہے, تو آف کورس میں آپ سے, آپ جو نیشنل ٹیلی ویژن میں آپ اتنا بڑا ایک دعویٰ کر رہے ہیں, تو ورنہ تو سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ obviously
obviously یہ سرکار کی طرف سے گولیاں برسائی گئی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, میں اس پہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, شیخ وقاص صاحب. اور میں آپ کو میں نے وہ جو جن نوجوانوں کی کل ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے نام بھی آپ کو اور فوٹیج میں بھی بھیج دوں گا, وہ بھی میں نے ان سے منگوا لی. بتائیے, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, میں فوٹیج بھی بھیجتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے. آپ سے ایک چھوٹے کے بعد ہم بات آپ سے ہی کرتے ہیں دوبارہ. پروگرام آپ کو خوش آمدید کریں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کوئکلی جاتے ہیں دو تین اور باتیں. ایک تو شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ ابھی آگے اس بات کی آپ گارنٹی کرتے ہیں آن ایئر کہ بھائی ڈی چوک کی تو بار بار بات کرتے رہیں, لیکن اگر یہ ڈی چوک قافلہ پہنچتا بھی ہو تو فردر اہیڈ نہیں جائے گا. اب یہ نہیں کہ ڈی چوک سے بھی پھر آگے کوئی منزل ہو, چونکہ ایک خدشہ یہ بھی نہیں جناب ڈی چوک پہ پڑاؤ ہو گیا. جی جی, میرے خیال میں فردر ہیڈ تو جانا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ فردر ہیڈ کی کبھی کسی نے بات کی نہیں ہے اور نہ اس کا تک بنتا ہے. آج علی امین بھی وہاں سے لاؤڈ اسپیکر یہ کہتے رہے سب کو کہ بھائی آپ نے آگے نہیں جانا, آگے کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, آپ نے بس یہیں تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. اس میں کچھ نوجوان تھے جو ان کی ڈائریکشنز کو بھی اگنور کر کے آگے جانے کی کوشش کرتے رہے, بٹ ہی شوڈ کمپلیٹ ڈسپلن کی وہ کہ بھئی یہ کسی طریقے سے آگے نہ جائیں. وائی وڈ دے گو, جو اعلان کیا وہی جائیں گے نا سر. اور سر یہ بتائیے گا, یہ تو بات ریکارڈ پر آ گئی نا کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو خان صاحب سے کہلوا دیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ, واپس چلے جائیں گے, خان صاحب جو کہیں گے کر دیں. تو خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سنجانی میں رک جاتے ہیں, لیکن پھر وہ بھی نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ بنی؟ آئی گیس کوئی کمیونیکیشن گیپ ایسا ہوا ہے, کیونکہ میں نے سنا آپ نے کیا سنایا, ویسے صاحب کی آپ نے گفتگو سنائی ہے, مگر ایسا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہوا اور چیزیں جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے وہاں تک نہیں پہنچ سکی. تو آئی تھنک دے went with the original plan, جو کہ 15-20 دنوں سے آپ کے ٹاک شوز میں بھی بتا رہے ہیں. تو سیف صاحب کا پیغام پہنچ نہیں سکا آگے وقت پہ آپ کے آئی گیس ورنہ مجھے تو اور کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہو اور وہ اس کو کوئی اوور رائڈ کرے یا کر سکے. وہ مطلب I don't know, جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ they went with the original plan. سر ٹورڈز دی اینڈ اگین ظاہر ہے اس وقت جو بھی صورتحال ہے, انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی بھی چیز ہے, ہم نے اس پہ ریپیٹڈلی پروگرام میں بات بھی کی, اور ابھی ظاہر ہے اس پہ جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ جاتا ہے تو ایک ٹیمپریچر جو کہ ویسے ہی بہت ولنریبل اور سینسٹیو ہے وہ پھر ایک اور نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے. آپ نے چونکہ جس طرح میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جب ایک صحافی نے محسن نقوی صاحب سے بات کی, انہوں نے اس کو انٹرپٹ کر کے پوچھا کہ یار مجھے نام بتا دو بھائی کہ کتنی تعداد ہے. تو ایک تو یہ کہ جو بھی نمبر آپ بتا رہے ہیں وہ ذمہ داری سے بتا رہے ہیں. دوسرا ابھی اس وقت چونکہ جس طرح آپ نے خود کہا میں خالی سوال مکمل کر لوں سے پھر آپ جواب پورا, میں آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کروں گا. جس طرح آپ نے خود کہا کہ بھائی پولیس والے کی جان گئی ہے لیکن ہمارے یہاں سے تو نہیں گئی ہے, وہ کسی کا دم گھٹ گیا کسی کا, یہ سو اب نہیں معلوم نا کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ سامنے سے گولی چلی ہے جس کی وجہ سے, تو پھر اس کو پروف کرنا پڑے گا, ورنہ وہ پیکا ایکٹ لگ جائے گا بھائی آپ پہ کچھ پہ. تو پھر آپ یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ بیان دیں, اور پھر اس سے کوئی ایسا بیان بھی نہ آ جائے نا کہ ٹیمپریچر جو لوگ سڑکوں پر مزید آگے بڑھے. ٹیمپریچر اس کو چھوڑے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ رینجرز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا, آپ نے مجھے اس میں انٹرپٹ کیا. آپ کہیے میں نہیں کرتا, اور میں پہلے بھی دو پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے, یہ کسی بھی حوالے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, بے شک ہمیں ہی مار رہے ہیں, مگر اس کے باوجود یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی اس میں شامل نہیں تھا. اس کی آپ تحقیق کرا لیں, آپ تفتیش کرا لیں, جو پاکستان کے اندر رائج الوقت طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرا لیں, اور جو بھی شامل ہو اس کو قرار واقعی سزا دیں. جی سر, جو بھی شامل ہو ملوث اس کو قرار واقعی سزا دیں اس میں. وائی ناٹ. دیکھیں جی, ایک آدمی اگر جان سے گیا ہے اور وہ کسی کی وجہ سے گیا ہے, کوئی ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس پارٹی کا ورکر ہے, کون ہے, کیوں ہے, کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. نہ وہ کیا اسے کہتے ہیں حکومت وقت کو کسی سٹیزن کا, نہ سٹیزن کو کسی یونیفارم پولیس والے کا یا رینجر کا بیچارہ جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, اس کے لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افسوسناک ہے, اور ہم اس کی پہلے بھی مذمت کر چکے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اچھے طریقے سے تحقیق اور تفتیش کرائیں تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ جو اس وقت بھگدڑ مچی ہوئی ہے, چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں, ادھر سے آ رہی ہیں, کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے, کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے. ونس وہ کمپائل ہو کے ان کی کوئی وہ بن جاتی ہے, کوئی اوتھینٹک وہ آتا ہے, تو پھر ہم آپ سے چیزیں جس طرح میں نے کہا کہ میں نے ابھی وہاں سے ٹیلی فون کر کے منگوائی ہے ڈیٹیل, وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. مگر اس وقت جو حالات آن گراؤنڈ ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, تو اس وقت تو بس خبریں آ رہی ہیں.
ٹھیک ہے، تو آپ یہ بہتر ہے کہ ایک چیز کو بالکل کنفرم کرنے کے بعد اور وہ ساری بات پہ ثابت بھی کیا جا سکے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ حتمی ہم بیان دے دیں گے کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کس کا کاز آف ڈیتھ کیا ہوا ہے. سر ہم نے دیکھیں تفتیشیں تو بیٹھ کے کرنی ہے پولیس نے، میں نے نہیں کرنی ہے. اس کے اوپر کیس سننا ہے عدالت نے، وہ آپ نے میں نے کوئی نہیں سننا ہے. تو سر تفتیش کرنی ہے تو پھر اس سے پہلے پھر الزام بھی پھر نہ لگا دیا جائے نا. نہیں، اگر لوائقین آ کے کوئی بات کرتے ہیں، آپ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں یا مجھ سے کرتے ہیں، تو ہم تو آبویسلی اگر کسی کا والد یا کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی کو بات کرتا ہے تو ہم نے تو وہی کرنی ہے نا، ہم اپنے سے تو کوئی بات نہیں بنا سکتے. مگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت اور پولیس نے کرنا ہے، اور ہم اس میں توقع کرتے ہیں کہ اس پہ پھر انویسٹیگیشن ہوگی. صحیح. اور اس کے بعد میرے پاس تھینک یو سر. شیخ وقاص اکرم صاحب بات کر رہے تھے، سیکرٹری اطلاع پاکستان تحریک انصاف. مین ویل جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی اسلام آباد سے کہ پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین، تب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی قافلہ ہے